अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इस्लामाबाद पुलिस के नेशनल प्रेस क्लब में घुसकर सहाफ़ियों पर तशद्दुद के अफसोसनाक वाक़े पर क्या कहेंगे आप? ज़ाहिर है मेरी तो बरादरी है भाई, ये तो गैरों पे भी होता, किसी और पे भी होता, लेकिन इस मुल्क में यही कुछ ही हो रहा है, इसी में हम एक्सेल कर रहे हैं। इस तरह की हिमाकतों में लीड कर रहे हैं। सियासी लीडरों पे जब बुरा वक्त आता है या आने वाला होता है तो वो जो चंद काम करते हैं उनमें से एक ये है कि उनका मीडिया के साथ इस के बाद कोई, मेरा ख्याल है, कोई बहुत ही गया गुजरा आदमी होगा जो इनको सपोर्ट करेगा या इनके लिए हमदर्दी रखेगा। अच्छा, नाकामियों पे नाकामियां चल रही हैं, मईशत से लेके महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज़। अच्छा, टॉप ऑफ एवरीथिंग पीपल्स पार्टी जैसे इनके जो जद्दी इत्तेहादी हैं, उनका भी अंदाज़ा लगाओ वो किस लैंग्वेज में क्या बात कर रहे हैं, किस किस्म के ताने दे रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है हुक्मरानों की ना अब मत तो मारी जा रही है। इनका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, ये दो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती हैं ज़िंदगी में। बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाए तो उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और इनकी तो सोच ही डे वन से अजीबो गरीब है। और ये पूरी दुनिया, मैं महज़ब दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में बार रूम्स हों या ये अपना प्रेस क्लब्स हों, वहाँ अगर कत्ल का मुल्ज़िम भी बैठा हो तो उनकी इजाज़त के बगैर कोई अरना भैंसा, कोई भूखा भेड़िया शामिल वो हो जाए, दाखिल हो जाए, अदरवाइज नहीं। मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब MQM के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा था, उस वक्त भी अगर कोई मुत्तहिदा का कारकुन, कोई भी कराची प्रेस क्लब में जाता तो बड़े से बड़ा पुलिस ऑफिसर उसकी जुर्रत ना करता। लेकिन यहाँ देखो, बात सुनो, मैं कहता हूँ कि ज़वाल आए तो पूरे कमाल में आए। जब कोई माशरा, कोई मुल्क, कोई तहजीब ज़वाल की जद में आ जाए तो कैंसर का तो शायद इलाज आ जाए, इसका कोई इलाज होता नहीं। और हम आजकल भी देख रहे हैं, आपका एक अगला सवाल मैंने देखा है, उसका ताल्लुक भी इसी के साथ है। तो वो रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन प्रेस क्लब हो या बार रूम हो, वहाँ नहीं घुस सकते। लेकिन यहाँ जहाँ इन्हें नहीं घुसना चाहिए वहाँ घुसते हैं, और जहाँ घुसना चाहिए वहाँ घुसते नहीं हैं। इनके पास फांसी का ऐसा कोई फंदा नहीं जो मोटी गर्दनों के लिए काम आ सके। पाकिस्तान की जेलों के सर्विस कराओ कभी और पता करो कितने लोग किस किस जुर्म में अंदर हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, पस मंजर क्या है, माली, माशरती, ये वो सारा, उनका एज ग्रुप क्या था जब वो जेल में आए थे, उनका बाकी जो सूरत हाल है, और कितने कितने सालों की उनको सजा हुई है, उनके जराइम क्या थे। अल्लाह की कसम खुदकुशी करने को दिल करे। जान किसी की लेना या अपनी लेना एक ही बात है, लेकिन यहाँ तो चॉइसेस ही लोगों के पास। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। टेस्ला, स्पेसएक्स और दीगर टेक्नोलॉजी मंसूबों की कामयाबी ने एलॉन मस्क की दौलत में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया है। दुनिया का पहला $500 अरब 1406 खरब रुपए का मालिक बनकर एलॉन मस्क ने नई तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान का कर्जा कितना है? अच्छा, बात सुनो, ये सारा कुछ नहीं के पास रह गया, नहीं तो भूख नंग फाके की बात करो आपने इधर आके। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मैंने भी पढ़ी है ये खबर। उसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ जिन लोगों ने ज़मीर बेच के, अपना आप बेच के, अपने अवाम बेच के, रिश्वतों, ठगियों, कमिश्नों, किकबैक्स के जरिए अरबों डॉलर बनाए, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी? कोयलों पे लौटते होंगे कि हैं, हम तो एलन मस्क के कमी भी नहीं है, हमने मुल्क नहीं छोड़ा, अपना अवाम नहीं छोड़े, अपना ये नहीं छोड़ा। और देखो, बात सुनो, जिंदगी में हुक्म है खुशहाली, आसूदगी के लिए
اسٹرگل کا. لیکن یہ چونکہ رائٹرز تو نہیں ہوتے جن کو فل سٹاپ لگانا آتا ہے زندگی میں. تو بنیادی ضروریات زندگی اگر اپنے عہد کے مطابق بنیادی ضروریات زندگی میں اب ایئر کنڈیشنر شامل تھا, صدیوں پہلے نہیں تھا. اب اور بہت سی چیزیں ہیں, آپ یو انڈرسٹینڈ, میں کیوں آپ کا ٹائم ضائع کروں. اچھا, اس کے لیے اسٹرگل کرنا جائز ہے. اور پھر فل سٹاپ. یہ وہ بدنصیب کمیونٹی ہے جن کا فل سٹاپ صرف اور صرف قبر ہوتی ہے. وجہ ایک تو لا آف مارجنل یوٹیلٹی ہے, پیسہ ہو گیا, یا کلیکٹرز جو ہوتے ہیں, کوئی ٹکٹس کے ہوں, اینٹیکس کے ہوں, یہ وہ سارا اس طرح کے جو جنونی لوگ ہوتے ہیں ان پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا. 10 دن کا مہینے کا بھوکا آدمی تو 8ویں 10ویں 12ویں روٹی پہ ہاتھ جوڑ دے گا کہ بس یہاں یہ اپلائی نہیں ہوتا. دوسری بات ہے کہ یاد رکھنا, پیسے کا جو گند ہے, اس کی جو غلاظت ہے, یہ بہت دلچسپ ایک معاملہ ہے کہ جب ایک آدمی اسٹرگل کرتا ہے, وہ ایک انکم بریکٹ کے ٹاپ پہ چلا جاتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ اس سے اگلا جو انکم گروپ ہے میں تو اس کے باٹم پہ ہوں. پھر وہ اور اگر وہ حریص, لالچی اور بدنصیب ہوگا پھر وہ دوڑ لگائے گا. اچھا, بڑی توپ چلائے گا جی, لکھ پتی سے کروڑ پتی ہو گیا, وہ کروڑ پتی سے ارب پتی ہو گیا. پھر جا کے اس کو پتہ چلے گا اوے یہ جو تیسرا انکم گروپ ہے میں تو ان کا, چونکہ اس کے دماغ میں سوائے پیسے کے ہوتا ہی کچھ نہیں. غلاظت جو کبھی جالب جیسے لوگوں کا یا غالب جیسے لوگوں کا مسئلہ نہیں رہا. اچھا, وہ یہ درجہ بدرجہ وہ جب دیکھتے ہیں آگے تو ان کی نیندیں حرام ہو جاتی, ڈیسپریٹ ہو جاتی ہیں. ان کو فل سٹاپ زندگی میں لگانا آتا نہیں. اور دیکھو ہے کیا زندگی بڑی خوبصورت. تو میں ایک بات بتاؤں کہ حضور ایک خاص رستے سے شارٹ کٹ کہہ لو جنت البقیع جایا کرتے تھے, ریگل گلی. انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی نے 2 منزلہ مکان کھڑا کر لیا, انہوں نے خاموشی سے وہ رستہ چھوڑ دیا. وہ کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی تشریف لائے, انہوں نے کہا حضور آپ لمبے رستے سے. تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہاری فیملی کا سائز کیا ہے, تم نے یہ 2 منزلہ کھڑا کر لیا ہے, تمہاری ضرورت نہیں تھی, یہ کوئی گناہ نہیں ہے. ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کمیونٹی میں اس حوالے سے نیکی میں, شرافت میں, علم میں, بردباری میں, یہ ان چیزوں میں تو بندہ ایکسیل کرے. تو بنیادی طور پہ یہ ہمارے ہاں اسلام جو ہے نا, ہم مسلمان ہیں بس ٹھیک ہے, باقی کرتوتیں ہماری, باقی سارا سلسلہ. تو مجھے خوشی اس بات پہ ہوئی کہ جب حرام خوروں نے یہ پڑھا ہوگا کہ اس کی ورتھ 1406 کھرب, قرض کتنا ہے اس ملک کا, چلو ٹھیٹ نے شرم کوئی نہیں آنی, بہرحال کام میں ایسی لگے ہیں. جی آگے چلتے ہیں صاحب. ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ کے فلسطینیوں کے لیے پیش کردہ امن منصوبے کو ایک جبری حل قرار دے دیا, جبکہ دوسری طرف حماس نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے کو بڑی حد تک قبول کر لیا ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس میں کون سی بات ہے. وہ جو مہاتیر ہیں وہ بہت محترم ہیں, میں ان کو بہت, لیکن وہ جبری پورا تاریخ سوائے جبر کے مجھے بتاؤ ہے کیا. تم ٹکے ٹوکری ہو چکے تھے, ہلاکو پینا جو آ گیا اتوں منگول, اس نے کیا کیا, کوئی کروڑوں میں سالیں. تاریخ اسی چیز کا نام ہے, جبری حل. یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, کیا مجمت کرو بھائی, ان کی ایجادات کا بائیکاٹ کرو, ان کی پروڈکٹ ایویں برگراں دے پیچھے چڑھ جاندے, ایویں کاروائی پان, لوگوں نے بے وقوف بنان, ایکسپلائٹ کرن, پتہ ان کو ہوتا ہے اندر سے. تم اب کیسس کلے کے سامنے ایک پاہج مفلوج آ جائے باکسنگ کے رنگ میں تو کیا ہوگا,
وہ اقبال والی بات کہ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کرو تو یہ نوبت ہی نہ آئے. یہ نوبت آتی ہی ان پہ ہے جو کسی جوگے ہوتے نہیں. تو اب باقی رہ گیا جو آپ نے حماس کا ذکر کیا ہے، تو شاید ان کو بات پلے پڑ گئی ہوگی. اچھا نہیں پڑے گی تو وہ پڑھا دیں گے پلے. یہ نہیں ہوا کبھی تاریخ میں. نیور. مائٹ از رائٹ. دیکھو بات سنو، کائناتوں کا خالق و مالک اللہ پاک سوچتے ہوئے آدمی بندہ ویژولائز تو کر نہیں سکتا، لرز جاتا ہے. کیوں؟ الٹیمیٹ پاور. یہ نیچے جو ادنا انسان ہے ان کے لیے یہ امتحان ہوتا ہے. دولت ہوئی، طاقت ہوئی، دے ابیوز اٹ، جو بھی ہے وہ سارا وہ یہ تو لکھی پڑی بات تھی. تمہارا کیا خیال تھا؟ حماس نے جیت جانا تھا. یار کوئی عقل کو ہاتھ مارو. ایویں سستے جائے جذباتی نعرے لوگوں کو برگلانا، بے وقوف بنانا، نمبر بنانے نے فلانا ٹمکانا. نو. یاد رکھو عالم اسلام کے لیے جذبہ ایمانی کو ری ڈیفائن کرنا ہوگا. ظالموں، تو حکم ہے نا کہ چین جاؤ حصول علم کے لیے، تو وہاں دینیات پڑھنے کے لیے بھیجنا تھا انہوں نے. تو بس چھوڑو، یہی مقدر ہے. اور بار بار کہہ رہا ہوں، اور اس امید پہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، کبھی کوئی میری بہت ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں، کوئی نوجوان سنے گا کہے گا یار کوئی بندہ تھا جو مسلسل یہ بات کر رہا تھا کہ تمہارے اور تمہارے حریفوں کے درمیان، میں دشمنوں کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، گیپ اتنا بڑھ چکا ہے مجھے تو پورا ہوتا ہی دکھائی نہیں دیتا. ان کو آج بھی سمجھ نہیں آ رہی. چلیں آگے آپ چلو بیٹا. ٹھیک ہے حسن صاحب. وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق صرف گزشتہ 3 سال کے دوران سرکاری قرضہ 31,200 ارب روپے بڑھ گیا. سرکاری قرضے میں گزشتہ 9 سال کے دوران 300% سے زائد یعنی 60,800 ارب روپے کے اضافے کا انکشاف ہوا ہے. کیا لیول ہوگا؟ اشاریہ بھائی، وزارت خزانہ کی رپورٹ ہے، اصل اشاریہ تو یہ ہے. اور کون دے رہا ہے یہ اس وزارت خزانہ کی رپورٹ ہے جس کے کشکول میں سوائے قرضوں اور بھیک کے اور سودی کاروبار کے کچھ بھی نہیں ہے. وزارت خزانہ ساڈا جواب نہیں ہے. اور میں نے لکھا تھا ایک زمانے میں، پرانی بات ہے، تب یہ لیسکو میسکو نہیں ہوتے تھے کہ باپڑا ہے، بجلی نہیں ہے، نلکا ہے، پانی نہیں ہے، بیوروکریسی ہے، کام نہیں ہے، فلاں ہے فلاں نہیں ہے. وہ ختم ہو گئی بات. یہ وہی بات ہے، وزارت خزانہ ہے. ہن تو تہاڈے کو ویسے کہن نوں ریلوے بھی ہے. کھا گئے تسی، انگریز کا دیا ہوا لوہا کھا گئے ہو تم. روسیوں نے تمہیں گفٹ کی کیا؟ سٹیل مل، تم وہ بھی کھا گئے. لوہا خور آتا نہیں. اچھا آپ نے جو بات کی ہے یہ اس کو تھوڑا سا میں بڑھاوا دینا چاہ رہا ہوں جی. نیلے پہ دیلا نہیں ہے، نیلے پہ دیلوں کی قطار ہے. اب ایک بات بہت دھیان سے سنو، کئی غیر ملکی کمپنیز پاکستان سے پیک اپ کر چکی ہیں، باقی جو ہیں تیار بیٹھی، اور وہ 1 2 3 4 نہیں ہیں، اتنی ہیں کہ مجھے نام بھول گئے. ایک تو میری یادداشت اب. اچھا اب چلو دوسری طرف، وہ تو غیر ملکی کمپنیاں تھیں. اور یاد رکھنا وہ بہت دور تک دیکھ سکتی ہیں، ورنہ 25 کروڑ کا ملک، بہت بڑی منڈی ہے یہ، وہ بہت دور تک دیکھ رہے ہیں. آگے مقامی طور پہ ہمارا حال کیا ہے کہ ٹیکسٹائل ہمارا پرائیڈ تھا. کبھی مینچسٹر کہتے تھے لائل پور کو، جس کو پتہ نہیں کس نے فیصل آباد، ویسے نہیں اچھا لگتا. لائل پور میں کو مینچسٹر کہتے تھے. تو اب بے تحاشا ٹیکسٹائل کے یونٹس جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت معاملہ دور تک جا سکتا ہے. میں صرف ایک چیز کی نشاندہی کروں گا کہ اس ملک میں بے روزگاری کے اندر جو اضافہ ہوگا
بیکاری اور بے روزگاری یہ جرائم کی ماں ہیں. اب یہ بے روزگاری اماں اور بیکاری اماں جو بچے انڈے بچے دے گی اس کی بھی تیاری کرو. جیسے سیلاب کے ہوتے ہی میں نے کہا تھا ان کا تو پتہ نہیں ان کا کیا بننا ہے، سیلاب کے بعد جو کچھ ہوگا اس کو دیکھنا. اور ابھی وہ اپنے شباب پہ آیا نہیں تو چینی کدھر ہے، تو فلانا کدھر ہے، تو ٹمکانا کدھر ہے. چھوڑو، صرف اتنا سوچ لو کہ بیکاری اور بے روزگاری اس آلریڈی کچلے ہوئے بھوکے ننگے معاشرے میں اس میں کتنا اضافہ ہوگا. اور جتنے افراد بے روزگار ہوں گے ان کو کم از کم 8-10 سے ضرب دے لو. بچے جمڑ دا شوق ہے بڑا، تو یہ لاکھوں میں جائے گا کام. دوسری طرف رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف مشن نے حالیہ دورے کے موقع پر کہا کہ پاکستان گریڈ 17 سے 22 کے تمام اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے دسمبر 2025 تک قانون سازی کرے. تاخیر ملک کے اصلاحاتی وعدوں پر اثر ڈال سکتی ہے. دیکھو بات سنو، آئی ایم ایف ایک اور طرح کی مشین ہے. وہ ہماری خباستوں، شرارتوں، یہ حرکتوں، بددیانتیوں، لوٹ مار سے وہ بہت واقف ہوں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ گریڈ 17 اینڈ ابو نہیں. تو میں نے کتنی بار کہا کہ میں سڑ بل جاتا ہوں. پٹواریوں کی 3 بیگمات، ایک جیسی گاڑیاں، مہنگے اسکولوں، پرائیویٹ اسکولز میں بچے ہوئے. خدا کا خوف کرو. تم نے پاکستان کو کوئی آئی ایم ایف والے سمجھتے ہیں کہ بڑا کوئی، وہ خدا کا خوف کرو. گریڈ 17 سے نیچے اگر صحیح آپریشن کرو نا تمہارے قرض اتر جائیں گے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیسی عیاشانہ، انورٹڈ کاماز میں عیاشی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اچھی گاڑی رکھنا یہ وہ، اس کو چھوڑو. حرام کھانے والے لوگوں میں لتیں بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. تو یہ 17 گریڈ کا تم اعلیٰ افسران 17 اینڈ ابو کو پیٹ رہے ہو. یہاں تو ادنا مان نہیں. جاؤ جا کے ان کے نچلے گریڈوں کو بات سنو. یہ انسپیکٹر ہی اٹھا لو، فوڈ انسپیکٹر، ڈرگ انسپیکٹر، ایکسائز انسپیکٹر، پتہ نہیں کیڑا انسپیکٹر، کسٹم انسپیکٹر، پولیس انسپیکٹر. مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح. میں کہتا ہوں اس ملک کی اصل اکانومی ہے ہی کرپشن. یہ جتنے انسپیکٹرز ہیں، ڈرگ انسپیکٹر، یہ وہ سارے جو بھی ہیں، ان کی تنخواہیں ایک طرف رکھو. ہاؤ آر دے سروائیونگ؟ لیکن یہ نہیں کریں گے. یہ پائی بال ہیں. وہ پائی نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. یہ مل جل کے تنخواہیں، ان کے لائف سٹائل، فلانا بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، فلانا کہاں ہو رہا ہے، پراپرٹیاں کن کن رشتے داروں کے نام پہ ہیں، فلانا ہے ٹمکانا سارا. وہ گناہ نہیں ہے رشتے داروں کے نام پہ اگر وہ بیوی اور بچوں کے نام پہ. چونکہ میں نے پوری زندگی، مریم بیٹا یہ یاد رکھنا، پوری زندگی میں نے 81 میں مالٹن میں گھر بنایا تھا. 81 میں سعودی عربین انکم سے، وہ بھی میرے نام نہیں تھا. کبھی نہ اپنے گھر پہ نیم پلیٹ لگائی ہے، اپنے نام کی تختی نہیں، اور کبھی کوئی پراپرٹی نہیں. مائی وائف اینڈ مائی چلڈرن دے اون اٹ. وجہ میں نے یہ سارا تردد ان کے لیے کیا. میری اپنی زندگی بہت محدود. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، لاہور میں خودکشی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. رواں سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران مختلف وجوہات کی بنا پر 95 افراد نے خودکشی کی. اپنے ہاتھ سے زندگی کا خاتمہ کرنے والوں میں 65 مرد اور 30 خواتین شامل.
خودکشی کے واقعات نے گھریلو تنازعات، مالی پریشانیاں، قرض، اضافی نوعیت کے محرکات کار فرما ہیں۔ اسی نوع کی ایک اور خبر ہے، اسلام پورہ میں بجلی بل کے تنازع پر بیٹے نے باپ کو دھکا دے کر مار ڈالا۔ تیسری خبر میں بجلی کا بل زیادہ آنے پر بھائی نے دوسرے بھائی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ دو ڈھیلے پن ہیں آپ کے سوال میں۔ ایک ہے کہ بیٹے نے باپ کو دھکا دے کر مار ڈالا۔ دھکا زور سے دیا ہوگا، ایک ماڑا موٹا یا ویسے کسی بھی لگ جائے ہاتھ، اس سے تو نہیں مرتا۔ اچھا، یہ قتل ہے یہ بھی۔ اچھا، تیسری خبر جو بجلی کا بل زیادہ ہے، بڑے بھائی میں نے بھی پڑھا ہے، گولی مار کے، یہ تو خیر ننگا چٹا قتل ہے۔ وہ بیٹا نے بھی باپ کو دھکا نہیں دیا، قتل کیا، اشتعال میں پتہ نہیں کیا ہو۔ اچھا، جو بنیادی غلطی ہے آپ کے سوال میں، آپ نے کہا کہ 65 مرد اور 30 خواتین شامل، پچھلے 9 ماہ وغیرہ 95 افراد نے کی، 65 مرد اور 30 خواتین شامل۔ آگے آپ نے پوچھا ہے کہ خودکشی کے واقعات میں گھریلو تنازعات، مالی پریشانیاں، قرض، اضافی نوعیت کے محرکات کار فرما ہے۔ یہ سب فضول ہے سوائے مالی پریشانیوں کے لیے۔ مالی پریشانیاں قرض کو بھی جنم دیتی ہیں، گھروں کو برباد کر دیتی ہیں۔ باپ جو ہے بطور شوہر وہ شوہر نہیں رہتا، جانور بن جاتا ہے۔ بطور باپ وہ باپ نہیں رہتا، اس کے اندر جو فرسٹریشن ہوتی ہے، اینگر ہوتا ہے، ایک پسپائی کا، ایک شکست خوردگی، وہ نفسیات برباد ہو جاتی۔ یہ باقی جو کچھ آپ نے ڈالا ہے نا، یہ غلط ہے۔ ایون خودکشی، یہ یاد رکھنا، خودکشی، تنازع، قرض، باقی وہ یہ سارے مالی پریشانی ہیں۔ خوشحال تو 1 in a million کو کرتا ہوگا، یا کوئی آنریبل بندہ کو کسی بات پہ کہ جی میں نے ٹھیک ہے، اس کے ہتھے چڑھنے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں، یا وہ کوئی اس طرح کا کوئی فیکٹر۔ ادروائز یہاں بنیادی طور پہ، اور یاد رکھنا، بیمار سے بیمار تر ہوتا جا رہا ہے یہ معاشرہ۔ ان نسلوں کا سوچو جن کی بھاری اکثریت اپنی ماؤں کو پٹتا دیکھتی ہیں۔ ایک فرسٹریٹڈ باپ، ایک بھوکا ننگا باپ، اوپروں اولاد بھی کمال ہے ہی کچھ نہیں زندگی 6 8 بچے۔ میں حیران رہ گیا ہوں، ون آف مائی اون 8۔ پتہ ہے نا، میں اپنے اس سے اخلاق سے پوچھ رہا ہوں، تصریح کر رہا ہوں، 8 بہن بھائی۔ ابھی ریسنٹلی آپ کی آنٹی نے انڈکٹ کی ہے ایک ملازمہ، وہ ننگے فرش پہ جھونپڑی نما کو بہت چھوٹا سا، کل انہوں نے مجھے بتایا، اچھا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، سیلاب سے ہو کے باپ ان کا ادھر ہے، والدہ آ گئی ہے، بچے تھی 3 بیٹیاں ہیں، وہ لے کے ان کو چھوٹی ہیں آ گئی ہیں ادھر، کوئی والی وارث ہے ہی نہیں، شوہر وہاں ہے پیچھے کہ وہ جڑا کتے 2 مرلے کا گھر ہوئے گا، جڑا ٹیٹو گیا اتھے کوئی قبضہ نہ کر لیں۔ یہ تو حال ہے، آگے چلیں آپ۔ ویری انفارچونیٹ حسن صاحب۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اخباری رپورٹ کے مطابق چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار سینیٹر عبدالقادر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA میں 2011 سے 2016 تک مفت اور رعایتی ٹکٹوں کی فراہمی سے قومی خزانے کو 9 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔ پاکستان کے قومی اداروں کو جس بے دردی سے نوچا جاتا ہے، اس کی مثال دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، ان کو میرا سلام سینیٹر صاحب کو۔ یہ مفت اور رعایتی، یہ ملک مفت بروں کا ہے، باقی بھوکونوں کا ملک 2 حصوں میں تقسیم کرو، ایک طرف مفت باریں، ایک طرف بھوکے ننگے۔ اور دیکھو یہ اتنی غلیظ بات ہے کہ اربوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، پاکستان کے ہر قومی ادارہ اسی طرح لٹا برباد۔ میں نے ابھی سٹیل مل سے لے کے ریلوے تک کی، یار لو ہے، کیا ہو گیا؟ قبضہ گروپ
اسی ملک میں جنم لیتے ہیں. میرا نہیں ذاتی خیال کہ کسی بھی تھوڑے بہت مہذب ملک میں بھی قبضہ گروپ کہاں سے آ گئے. آخری بات سنو، ہم ایسی ہر گندی مثال میں بے مثال ہیں. اس کا ایک ننگا ترین مظاہرہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کھربوں روپیہ سالانہ اس کی عیاشی آپ سرعام دیکھتے ہیں پروٹوکولز کی شکل. تو تیرا کی کرا میں موت اندر سے آتی ہے. ان کی گاڑیاں دیکھ کے کراہت، غصہ، نفرت سرعام. یہ وہ لوٹ مار ہے جو سرعام ہو رہی. تو سوچو پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہوگا. یہ چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا بڑا ضروری ہے زندگی میں، کہ اگر ان کو پتا ہے یار یہ پیڈاں بکریاں جی ہیں ہمیں چارا چورا کھان لی پھرتی ہیں ارد گرد، ان کی ایسی کی تیسی نیاں گڈیاں دا قافلہ لے کے نکلائیں یہ وہ وغیرہ. حالانکہ ان کو کسی نے کیا کہنا ہے، کون ہے یہ؟ ہمارا ان کا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہوگا. وہ کہیں گے پاکستان کے لیے تو یہی کافی ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، جے یو آئی فے کے رہنما عبدالغفور حیدری نے کہا کہ پاکستان حقیقی فلاحی مملکت تب ہی بنے گا جب عوام الناس علماء کرام کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجیں گے. اللہ معافی دعا کہ رب زدنی علما. اتنے عالم نے کمال دی گل ہے، پلے ککھ نہیں. مجھے آج تک اپنے معاشرے میں علاموں اور علماء کی سمجھ نہیں آئی. وہ جو جنہوں نے ایک پلانٹ کالڈ سپر ارتھ، خلاؤں میں ٹماٹر تو پتہ نہیں کیا کیا وہ کر رہے ہیں. میرے جیسا جاہل آدمی تو بتا بھی نہیں سکتا، خدا کی قسم. یہ تھی کوئی علم علوم ہے، سادہ کام نہیں کر سکتے. سادہ کھربوں پدموں ڈالر ہماری مساجد میں انویسٹ ہوا ہے. اس کی یوٹیلائزیشن اقرا سے شروع ہونے والے دین میں 10 بچے آ جائیں ایک مسجد میں، اس علاقے کے جو سرونٹ کوارٹرز ہیں، چلو اتمبل بس 15 بچے وقت پہ نماز بھی پڑھیں، ان کو اس کا بھی ان کا ہو جائے گا. اور وہ بچے پڑھیں، ان کو کہو کہ چندہ بندہ چندے باکس تو ویسے ہی مسجدوں کی شان میں اضافے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، انہوں نے کر دیں گے بچے. یہ کھربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے لینڈ سمیت. یہ نہیں کر سکے، ان کو اس کا یہ علم نہیں آتا. مسجد کو مرکز بناؤ علم کا، لیکن نہیں. اچھا، وہ قدم قدم پہ جو چیخ چیخ کے انسانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان عالم نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھنا، اپنی ذات اپنے جسم کے حوالے سے قدم قدم پہ ہم محتاج ہیں. اور اتنے علماء کے ہوتے ہوئے جس قسم کے ہمارے، میں کیا کہتا ہوں، اقتصادیات سے بڑا عذاب ہمارا اخلاقیات کا. کیوں؟ مسجدیں بے شمار، اذانیں بے شمار، خطبے بے شمار، کیریکٹر بلڈنگ زیرو. او بھائی، بچہ پہچانا نہیں جاتا. پاکستان ملٹری اکیڈمی ISSB کرنے کے بعد جب وہ جاتا ہے، ماں نہیں پہچانتی پہلی بار چھٹی پہ آئے تو. مطلب کیا ہے؟ مسجد تربیت گاہ ہے، تمہاری تربیت پھر رہی ہے. کس بات کا عالم اور علم؟ ماڈرن علوم بالکل اور چیز ہیں، اور یہ بھی علوم ہی ہیں. ان کو خدا کا واسطہ دینی اور دنیاوی میں تقسیم نہ کرو. جس کا دین اسی کی دنیا، دونوں کے بارے میں. ہم زندگی میں تھوڑا بہت کوئی کام جانتے ہیں. ابھی میں نے غالب کی مثال دی ہے، اس بیچارے کو عظیم ترین شاعر ہے، اس کے علاوہ شیکسپیئر کو اور کیا آتا تھا.
ملٹن کو کیا آتا تھا, دوستویevsky کو کیا آتا تھا, لکھنا آتا تھا. کوئی سائنٹسٹ ہے, نیوٹن دیاں کوئی 1000 ایجادات نہیں, یا کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہی بندہ ہے وہ ایڈیسن جس کی ذرا زیادہ ہے. باقی تو ایک دو چیزیں, کائنات کہیں کی کہیں. رائٹ بردرز آئے, انہوں نے آپ کو آسمانوں پہ چڑھا دیا. کل میں یہ علماء لے کے آئیں گے. اچھا پہلے جڑے لے کے آئے نے کیا ہو گیا, اور جب عوام لے کے آئیں گے کیوں لے کے آئیں گے؟ اوے آپ لوگوں سے یہ بہتر ہیں جو عوام کو پٹا لیتے ہیں, آپ سے نہیں پٹتے. تو میرا قصور ہے. There are reasons. انسان عالم نہیں ہو سکتا تو سیکھنے کے لیے پیدا ہوا ہے, اور کسی ایک آدھ چیز میں اس کی تھوڑی بہت شدھ بدھ ہو جائے تو یہ اللہ کا احسان ہے. بس عالم وہ انہوں نے علماء نو تو ساڈے ماڈرن سبجیکٹ سے نام نہیں آتے ہونے. کہو ذرا, انہوں نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. صاحب آخر میں آج کا شعر اور اس کی کہانی سنا دیں. بیٹا یہ شعر کہانی تو اس کی یہ ہے کہ جب میں نے زندگی میں کوئی 100-150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, پہلی بار اپنے بالوں میں سفید بال میں نے نا دیکھے, تو میرا امیڈیٹ ریئیکشن تھا یہ شعر. پہلا بال سفید ہوا ہے, پہلا بال سفید ہوا ہے, کشتی میں ایک چھید ہوا ہے. اور یاد رکھو, کشتی میں چھید ہو جائے تو بڑے سے بڑا ملا بھی اسے پار نہیں لگا سکتا, اس نے ڈوب نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ جی بہت خوب. بے شک. ایسا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.